सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिख दिया है जनाब। ख़त के मंदरजात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या इस ख़त का जवाब आएगा, ये अहम सवाल है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने एक दफ़ा फिर चैलेंज किया है और फिर दावा कर दिया है कि इमरान खान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ कुछ मामलात पहली दफ़ा 80% और दूसरी दफ़ा 99% जो हैं वो तय पाए हैं। अब वो ये नहीं बता रहे कि 1% क्यों अटक गए हैं। तो इन सब पर, इनकी इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर एंड फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी एंड तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं सर? अब बेहतर हो गया हूँ। अब काफ़ी टाइम बाद आप कैबिनेट मीटिंग से आ रहे हैं। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि एक तो ये मुबारक दें कौम को सबसे पहले कि जी 1.2 बिलियन डॉलर का जो आपको ऑयल है वो डेफर पेमेंट पर दिया है सऊदी अरेबिया ने। तो सही भाई होने का हक अदा कर रहा है सऊदी अरब, तो आपको खुश होना चाहिए सर। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से वो आप जो सऊदी अरब पे चक्कर लगा रहे थे, कुछ ये चक्कर तो नहीं था? नहीं, आई थिंक इसमें MBS साहब बड़ा अहम रोल प्ले किया है वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़जाना ने, डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने। तो तमाम लोगों की काविशों से ये पहले हमें मिलती थी फैसिलिटी, इससे कम होती थी जी। फिर वो सस्पेंड हो गई और अब उसका दोबारा वापस आना और हमें 1.2 अरब डॉलर का तेल जो सालाना मिला करेगा, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिससे हमें हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नीचे जाएगी और हमें बहुत से फ़वाइद होंगे, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर को भी रिलीफ मिलेगा। तो बड़ी खुशाइन बात है। मगर इससे ज़्यादा खुशाइन बात जो है, या इतनी ही खुशाइन बात यह है कि पिछले 30-40 साल के अंदर कभी भी अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह इतनी कम नहीं हुई। 2.5%। 9 साल की 9 साल नहीं, आप पूछिए कि 2.5% जो महंगाई की शरह थी आखिरी मरतबा कब थी? हमने सुना 9 साल की कम तरीन सतह है। नहीं, कम तरीन तो 9 की भी, 19 की भी, 2000 साल की भी हो सकती। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आखिरी मरतबा कब। मेरे ख्याल में 2013 में हमारी कोई 4% के पास हम पहुँचे थे। अब इस मरतबा हम 1 साल से कम में, बिकॉज अभी मार्च नहीं आया, अप्रैल नहीं आया, हम 38% की महंगाई की शरह जो थी, लेकिन उससे 2.5 में आप ये देखें डेवलपमेंट कितना बड़े मंसूबे आए थे 2013 में, तो के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आज के हालात का। मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा। उस टाइम तो लोगों में एक तो डॉलर का रेट बड़ा मुस्तहकम रखा नवाज शरीफ साहब ने, दूसरा जितनी डेवलपमेंट की, आप ये देखें जितने मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए। अखराजात तो होते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, डॉलर भी बाहर जा रहा होता है, बट इवन देन उस टाइम जो स्टेबिलिटी थी वो आज ये तो मैं बिल्कुल, मैंने ये कहा ही नहीं, लेकिन ये मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आम आदमी जो है उसके ऊपर, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक ये कि नौकरी मिल जाए जी, बिल्कुल, ताकि कहीं से पैसे आ जाएं, ताकि घर चलाया जा सके। दूसरा, महंगाई की शरह कम हो जाए, ताकि जो पैसे मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, 2 रुपए की रोटी, 2 रुपए की रोटी, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप कोई कंपैरिजन नहीं, उस टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप अजीब सी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो अजीब सी बात ये है कि आप हमें मैं तो इसको समझ रहा हूँ आप तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमला कर रहे हैं। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जुमान कब बने थे? जी, मैं उसी दौर में, उस दौर में बने थे, थोड़ा बाद में नहीं, मतलब 2013 की ये तमाम चीज़ें 2017 तक चली थी। और मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पहले काम करता रहा एनर्जी पे, फिर उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंटेशन देता रहा। तो मेरे लिए तो जो आप बात कर रहे हैं वो बेहतरीन, यानी उस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप का अंदाज जो है वो ऐसा है। जी हाँ, मगर अंदाज पे जरा तवज्जो फरमाइए। यानी आप हमें कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम लगता, साफी इस तरह बना होकर जरा इस तरह चापलूसाना अंदाज में करता अच्छा लगता। आपकी बात तो ठीक है, मगर अंदाज ही मुझे सूट करता है। चलिए, आपने कहा कि 2 बेहतरीन, सर की बात समराइज, उन्होंने कहा 2 बेहतरीन अखबार थे, पहला इससे भी बेहतर था, उसमें तो अभी 1 साल हुआ, वो तो 4 साल चला था। उसमें महंगाई की शरह तो 4% थी, मगर तरक्की की शरह 6% था। 6 और उस ज़माने में 18 अरब डॉलर, 18,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आई। 12 से 18 तो सिर्फ तवानाई में आई जी, उसके अलावा अलहदा आ रही थी।
تو یہ تو تمام چیزیں بہترین ہیں، ان کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے. انشاءاللہ اسی دور سے ہم انسپائرڈ ہیں. آج بھی میاں نواز شریف صاحب ہی ہمارے لیڈر ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں. اس وجہ سے ہم وی آر آل انسپائرڈ. اور جو اسٹینڈرڈ بھی ہے اور جو اور جی بالکل اور اسٹینڈرڈ بھی وہی اسٹینڈرڈ بھی وہی ہے جس پہ پورا اترنے کی انشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی تعریف کا شکریہ انداز کا نہیں. سر آپ چائے لیں، میں حسن سے سٹارٹ کرتی ہوں. اچھا جی حسن، خط کے مندرجات تو آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، بٹ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس خط کا جواب آئے گا؟ آپ کو نہیں لگتا خط کا جواب بھی آنا چاہیے؟ یہ خط نہ ملا، اور اگر ملا بھی تو کوئی جواب نہیں ہے، نہ اس کی اہمیت ہے، نہ اس خط کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا چیف آرمی اسٹاف کی کوئی دلچسپی ہے. بات بڑی واضح ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. آپ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کے اندر نہیں گھسیٹ سکتے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کورٹس کا ایشو ہے تو اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے، فوج ایک الگ ادارہ ہے، حکومت ایک الگ جو ہے وہ اس کا اپنا سسٹم ہے. آپ نے اگر حکومت کے ساتھ آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کریں. اور آپ کے مذاکرات کے لیے آپ نے کمیٹی خود تحلیل کر دی. اب پھر آپ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، پتہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب دیکھا کہ ہر قسم سے جو سہولت کاری مل رہی تھی وہ رستہ ہو گیا بات. اب دیکھیں اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی امید لگی ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال آئے گی، وہ کال بھی نہیں آئی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ بھی کام ختم ہو گیا، مجھے 14 سال کی سزا ہو چکی، اب میں کیا کروں؟ اب انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ لوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پکڑوانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. ان کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ان کا کام ہے، آئین کے تحت، وہ اپنے کام کو کر رہے ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی. یا جہاں پر گورنمنٹ نے اسسٹ کرنے کے لیے ان کو بلائے گی وہ وہاں پر جائیں گے. دیکھیں نا اس وقت وہ چانسلر اڈیالہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اندر 14 سال کی سزا ان کو ہو چکی ہوئی ہے. ایک کرمنل کو اگر وہ کہتے ہیں جی ان کا سٹیٹس ہے وہ بطور سابق پرائم منسٹر، بس سابق وزیر اعظم تو وہ ہیں لیکن پلس وہ اس وقت کرمنل ہیں، اس وقت کرپشن کے کیس میں کنوکٹڈ ہیں، اس وقت 14 سال کی ان کو سزا ہوئی بھی ہے. ایسے آدمی کو نہ چیف آرمی اسٹاف جواب دینا چاہیں گے. ہاں اگر یہی خط کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ٹائم جو ہے جس کا کوئی ہیڈ ہے جو کہ اس وقت ڈسکوالیفائڈ بندہ نہیں ہے، اگر وہ خط لکھے تو اس کا خط ریسیو بھی ہوگا اور اس کو جواب بھی دیا جائے گا. ایون کہ علی بن گنڈا پور کو بھی رسپانس ملے گا، آگے سے رسپونڈ کیا جائے گا. لیکن عمران خان کیونکہ نااہل ہیں اس لیے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنا کام کریں. سر آپ کو نہیں لگتا خان صاحب نے اس خط میں جن طرف توجہ مبذول کروائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ان کو یہ تو آنا چاہیے کہ توجہ مبذول کروانے کا شکریہ؟ خان صاحب نے بہت مختلف اوقات میں مختلف چیزوں پہ توجہ مبذول کروائی ہے، ہماری بھی، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بھی، اداروں کی بھی، عدلیہ کی بھی، امریکہ کی بھی، فرانس کی بھی. تو ماہر ہیں یو ٹرن لینے میں. ان سے زیادہ ایک شخص جو اپنے منہ سے کہے کہ لیڈر ہونے کی سب سے بڑی کوالٹی جو ہے وہ یو ٹرن لینے کی کیپیبلٹی، تو ان کی کیا بات ہے. اب انہوں نے کیا کیا توجہ ہماری مبذول کروائی، ذرا اس کا تاریخی کا مطلب پرانی تاریخ نہیں، میں 1990 کے ان کے جو آرٹیکلز تھے طالبان کے متعلق ان کا ذکر نہیں کر رہا، یا وہ انہوں نے جو کیپٹل بنانا چاہتے تھے، ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے، وہ تو بہت پرانی بات ہوگی. میں تو اب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہماری توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ باپ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف تو نیوٹرل ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی نے پکڑنے دھکڑنے کی کوشش کی تو پورے ملک کو آگ لگا دوں گا. پھر انہوں نے 9 مئی کر دیا، اس میں بھی توجہ آپ کی مبذول کروائی. شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹے، جہازوں کو آگ لگائی، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، جس ٹاور پہ عسکری لکھا تھا اس کو آگ لگا دی. یہ نہیں سوچا اندر کوئی سو رہا ہے، مر جائے گا، زخمی ہو جائے گا. پھر انہوں نے ہماری توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ قبر تک پیچھا کروں گا، میرا نہیں، جن کا بھی. GHQ گیٹ پر حملہ، انہوں نے کہا کہ قبر تک پیچھا کروں گا. پھر جب پکڑے وکڑے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مذاکرات کر لیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. پھر انہوں نے ہماری توجہ مبذول کروائی جب 6 مہینے کسی نے عمران خان کو نہیں چھوڑا کہ نہیں، عمران خان کو نہیں، سبھی کو چھوڑ دیں. پھر انہوں نے ہماری توجہ مبذول کروائی کہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو چھوڑ رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوٹنا. پھر انہوں نے ہماری توجہ پھر عدالت نے مبذول کروائی کہ کرپشن میں 14 سال ہم نے سزا دے دی. 192 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیا ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو، اور کابینہ کی اجازت کے بغیر اپنے اس وقت کے مشیر کو کہا کہ انگلستان جا کے ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کر کے آؤ، جس کے تحت وہ پیسے جو قومی خزانے میں آنے تھے 190 ملین پاؤنڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے تقریباً $250 ملین، جو تقریباً 1/4 ہے سالانہ IMF کے پروگرام کا، اس میں ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹ نمبر دے آئے کہ اس میں جمع کروا دیں. خزانے میں کیا جمع کروانے، انہی میں جمع کروا دیں. اور ان سے 450 کنال زمین لی، لیکن چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. پھر انہوں نے ہماری دوبارہ توجہ مبذول کروائی. جب یہ 14 سال سزا ہو گئی تو انہوں نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کو کہا کہ ارے اس ملک کو برباد کر دو، زر مبادلہ نہ بھیجو، اور جس طرح میں نے پہلے IMF کے ذریعے ان کو بینکرپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، IMF تو مان گیا کمینہ، لیکن تم اس ملک کو بینکرپٹ کر دو اور زر مبادلہ نہ بھیجو. یہ بھی انہوں نے توجہ مبذول کروائی. اب جب تھک ہار گئے ہیں، لوگ نہیں سن رہے ہیں، لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں، تو اب فائنلی ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں اس خط کے ذریعے کہ اللہ کے واسطے معاف کر دو. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دو، میری جان چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو بھائی میرے، یہ بڑے برے لوگ ہیں، میں اتنا اچھا تھا. یاد ہے میں ایک زمانے میں باپ کہا کرتا تھا وہ درمیان والی باتیں بھول جائیں، نیوٹرل، جانور، آگ، قبر، بس مجھے معاف کر دیں. یہ ہے اس خط کا خاصہ. اب اس تمام تناظر میں اگر کوئی جواب ملے تو کم از کم 80 صفحے کا ہوگا. جواب ملے گا؟ آپ اس کا جواب، یہ جتنی باتیں میں کہتے نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے اس میں سے آپ کس چیز کا جواب دیں گی؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا مقدمہ رکھا ہے، آپ کے پاس، مان لیں آپ کے پاس خط آ گیا، اب آپ ذرا مجھے جواب بتائیں جو آپ لکھ کے بھیجیں گے. سر کوئی جواب تو ہونا ہی چاہیے. بتائیے نا، آپ نے تو خط پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھا ہے وہ خط، آپ نے ہم سے سوال پوچھا ہے. میں کہتا ہوں مان لیں، ویسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آرمی چیف ہیں کیونکہ آپ نہیں ہیں، لیکن مان لیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے اس خط کے جواب دینے کی، تو کیا لکھیں گے؟ اس ابسرڈٹی کا کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کا، اس لیے کوئی جواب نہیں آئے گا. دیکھیں ایک بات دیکھیں کہ جو بات یہ کر رہے تھے علی مین گنڈا پور نے جو ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اس میں وضاحت کر دی کہ جو بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں تھی، یہ ان کی اپنی رائے تھی کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے. ان کی تجویز تھی کہ ان کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. ان کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس رول میں ان کا رابطہ مطلب بنتا ہے. تو اسی چکر میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایسا ماحول ہو جہاں پر بیٹھ کر آپ کی اور میں عمران خان صاحب کو فیس ٹو فیس بٹھا کر تو آپ کے معاملات طے کرا. تو یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی ایک رائے تھی، جس کو ایسا رنگ دیا گیا جیسے اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے کہہ دیا جی کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں یا گورنر انیکسی میں شفٹ کرا دیتے ہیں، وہاں پر کیا نام ہے اس کا، نتھیا گلی. تو نتھیا گلی. تو اب یہ دیکھیں ساری بات دیکھیں نا، وہ علیمہ خان، عمران خان، وہ جتنا جو جھوٹ بولتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں نا کہ PTI والے عمران خان صاحب کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو یہ بات مان لیں. اس کے علاوہ وہ جو بات بھی کریں تو میں اس کی بات کو شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں کبھی بھی ان کی بات کو مانتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں ایک وقت تھا کہ میں عمران خان کا بڑا حمایتی تھا، لیکن 35 پنچر والی بات جب انہوں نے کی تھی اور جب یہ سوالات میں نے نعیم الحق صاحب سے، مرحوم سے، غلام سرور خان صاحب سے، ایون کہ جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں ان سے پوچھا تھا، تو 35 پنچر کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ پوچھو، نعیم الحق سے پوچھو. غلام سرور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب سے پوچھیں یا نعیم الحق صاحب سے پوچھیں، ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں. اور ان کو بھی نہیں معلوم تھا بیانات، وہ اس ٹائم یہی دے رہے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 2014 والا دھرنا دیا گیا تھا. اصل میں پلاننگ تو اور تھی، اشارہ تو کہیں اور سے تھا، لیکن 35 پنچر والی جو بات تھی یہ تو جواز بنایا گیا تھا، ایکچوئل تو کوئی نہیں، تو جھوٹ تھا سارا. تو تب سے میں نے ان کی اصلیت پہچاننی شروع کی اور مجھے پتہ لگا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور پھر میں ہر مرتبہ ان کے جھوٹ میں نے پکڑنے شروع کیے. یہی وجہ تھی، ورنہ میں تو عمران خان کا بڑا حمایتی تھا. مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد جو ہیں وہ 1-2 دفعہ مجھے مارنے کے لیے اٹھے تھے، اتنے ناراض ہوئے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور میں بالکل ڈیفینڈ کرتا تھا عمران خان کو. یعنی میں یہ جو ہمارے جتنے دوست ہیں نا فرحان ورک وغیرہ، میں ان سے پرانا مطلب یوتھیا تھا، لیکن پھر انسان وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو.
اور بالکل وہ انسان ہے, اللہ موقع دے غلطی کا احساس بھی ہو اور غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس غلطی کو چھوڑ دے, اس برائی کو چھوڑ دے. تو میں نے شخصیت پرستی چھوڑ دی, میں نے پھر اپنا دماغ جو ہے نا وہ کھول لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. پھر میں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ جی یہ شخصیت پرستی اور یہ جھوٹ اور فریب ہے, ان کی الوجن میں نہ ہو. اور میری عمر بھی کم تھی اس ٹائم, میں اب دیکھ رہا ہوں اب بھی کچھ زیادہ نہیں ہے سر, اب تو خیر ماشاء اللہ 40 سال کی عمر میں جب آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ کو میچورٹی لیول ہو جاتا ہے, وہ امیچور تھا اس ٹائم. اچھا سر یہ بتائیں نا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پانے کی بارے میں انہوں نے 2 دفعہ پراپر اس کی ایک پرسنٹیج بھی دی ہے کہ پہلی دفعہ تو یہ 88% اور دوسری دفعہ 99% تک پہنچ گئے. تو یہ کون پہنچ گئے مطلب معاملات بقول علی امین گنڈاپور صاحب کے, عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تناظر تو میں آپ کو دے چکا ہوں, کیونکہ حکومت کے ساتھ تو ان کے دیکھیے چھوڑ دیں حکومت کو گھڑی بھر کو, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ یقینی رکھتے کسی جمہوریت پہ, تو وہ پارلیمان کو کیا جانے. پارلیمان پہ تو انہوں نے کرین لگا کے توڑ دیے تھے اور قبضہ کر لیا تھا, تو وہ کیا سمجھتے ہیں پارلیمان کو, دیواریں گرا دی تھی, اندر جا کے قبضہ کر لیا تھا. تو پارلیمان کو تو انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں سمجھا. تو چلیں آپ اسی حوالے سے بات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں. 80%, مگر 80% کس بات پہ جی؟ میں نے جو پورا آپ کو سامنے رکھا ہے, 80% باپ, 80% نیوٹرل, 80% جانور, 80% آگ, 80% معافی, 80% قبر. کس بات پہ 80% ہم پہنچے؟ خان صاحب کی پرابلم یہ ہے, اسٹیٹس مین کا خاصا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو سب کو یقین ہوتا ہے. سوری آئی انٹرپٹ یو, کوئی تو سولوشن ہوگا, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں سولوشن ہو, ڈالتے ہیں, میں 2 ڈالتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی سے مان لیں نیگوشیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے مان لیں آپ نے کہا, اگر ہو رہی ہے تو جس سے آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبل ہے. یہ جو میں نے سارا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے, اور ایک صاحب جو خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پہلے ان کو اندر بلا لو پھر بولو یہ میرے سے INRO مان رہے تھے, 2 جھوٹ بولو یو ٹرن لو, وہ گئے سارے مذاکرات. تو یہ تمام چیزیں تمام ادارے دیکھ رہے ہیں, کب سے دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, سنسیئرلی ہم ہی بیٹھ جائیں, میں ہی بیٹھ جاؤں, آپ بیٹھ جائیں, آپ ان سے بات کن سے کریں جس پہ ان کی پارٹی کے اندر کیا کسی کو یقین ہے؟ وہ ایک دن بلا کے کسی کو کہتے ہیں جا کے نیگوشیٹ کر, اگلے دن کیمرے کی طرف دیکھ کے اول فول بولنا شروع کر, اوے تجھے کس نے کہا تھا, تجھے کس نے کہا تھا. کیمرے میں دونوں باتیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں, پہلے جب کہا ہوتا ہے وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے. یعنی جو باتیں انہوں نے غلام سرور خان صاحب کو کہی تھی وہ صحیح تھی, ان کو یقین آنا چاہیے. جاوید ہاشمی کو ان کی باتوں پہ یقین ہے, علیم خان صاحب کو ان کی باتوں پہ یقین ہے, جہانگیر ترین صاحب کو ان کی باتوں پہ یقین ہے. ابھی میں نے کوئی اپوزیشن کی پارٹی کے کسی لیڈر کی بات نہیں کی. ان کے کوئی ماجد خان صاحب جو ان کو کرکٹ میں لے کر آئے تھے, ان کے کزن تھے, بھائی تھے, ان کو ان کی بات پہ یقین ہے. ان کی بات پہ جب ماجد خان صاحب جو 16, 15, 14 سال کی عمر میں ان کو زبردستی کرکٹ میں لا رہے تھے اور بہت ماہر تھے, بڑے پاکستان کے بہترین کرکٹرز میں سے عمران خان صاحب ایک ہیں, ہیو نو ایلوژن, لیکن ماجد خان صاحب بھی بڑے آدمی تھے. جب ان کو ان کی بات پہ یقین نہیں رہا, ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کو ان کی بات پہ یقین نہیں رہا, اپوزیشن تو کب کی ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی. اگر ان کو ایک رتی بھر بھی یہ بات ہوتی ان کے گمان میں کہ یار یہ بندے صاحب جو بات کر رہے ہیں یہی ہے بات اور یہ پورا اتریں گے اپنی بات پہ, تو آپ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیا دیوانے ہیں؟ یعنی ان سب کو جو بات پتہ ہے, آپ کے خیال میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ, اور وہ معصوم ہے اور وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور وہ ان کی بات سن لیں گے, بلکہ 80% تو سن بھی چکے ہیں یا 90%. دیکھیں کوئی گارنٹور نہیں ہے عمران خان کا, کوئی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو گمان یہ تھا, بلکہ ان کو میرے خیال سے تھوڑی زیادتی کر گئی. آپ کے سینٹ میں کولیگ بھی رہے ہیں مشہد حسین سید صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب تو سب کے رہے ہیں, نہیں آپ کے بھی رہے نا, تو انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کی کال آ جائے گی, اس سے پہلے جناب یہ کر لیں. تو وہ کچھ لوگ اس خواہش میں آ گئے, اس الوژن میں مبتلا ہو گئے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چارج لیتے ہی ایسا پریزیڈنٹ وہ پہلا کام کریں گے, وہ کال کریں گے. وہ ان کے صاحب پتہ نہیں کیا بھلا سا نام تھا, سنا انہوں نے ٹویٹ ہی ڈیلیٹ کر دی. ابھی رچرڈ گرینل کی بات تو الگ ہے نا. ابھی تو جینٹری بیچ آئے
اور انہوں نے آ کر یہاں پر جو کہ ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ بھی کافی کلوز رہے ہیں اور انہوں نے ایسا مطلب پرائیویٹ بزنس مین، ان کا آفیشیل ٹرپ نہیں تھا، نجی ٹرپ تھا، لیکن انہوں نے آ کر بات کی وضاحت کر دی اور انہوں نے بتا دیا جنٹری بیچ نے کہ رچرڈ گرنیل کو بھی ڈیپ فیک کی ویڈیوز دکھا کر گمراہ کیا گیا اور بیسکلی ایک سینٹیمنٹس جو ہے نا لوگوں کے ابھار دیے گئے. تو میرے خیال سے رچرڈ گرنیل کی بھی غلطی نہیں ہے، غلطی یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. وہ ڈیپ فیک کے ذریعے جو ویڈیوز وغیرہ دکھا کر جائے شاید اے آئی کا کانٹینٹ دکھا کر دکھایا ہوگا، شاید بہت جو ہے وہ گمراہ کیا ان کو، جس کے اوپر انہوں نے عمران خان کے حق میں 2-4 ٹویٹس کر دیے تھے. تو اب ان کے بھی ٹویٹس نہ صرف ڈیلیٹ ہو گئے ہیں بلکہ مزید وہ ٹویٹس کریں گے نہیں. امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرے گا. یہ بات ان کو پتہ لگ گئی، میں آپ کو اس کے بعد آرمی چیف کو خط لکھا گیا ہے. ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا پہلا مصرع اولا تو اتنا حسب حال نہیں ہے، مصرع ثانی زیادہ حسب حال ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جواب دینا ہو تو وہ لکھے کہ لازم تھا کہ رستہ میرا دیکھو کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.